आदाब। आपकी मेज़बान नजम सहर आपके फेवरेट प्रोग्राम फ़न और सुफ़न की बात दानिश के साथ लेके हाजिर हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिनको दावत दी है वो है मोहम्मद अली फ़र्शी साहब। मोहम्मद अली फ़र्शी का नाम उर्दू नज़्म की तारीख का ख़ास हवाला है। उनकी शर आफ़ाक नज़म अलीना उर्दू की नज़्मिया शायरी का एक शाहकार दर्जा रखती है। ये दुरुस्त है कि उन्हें नज़म की बदौलत जो है बेपनाह शोहरत मिली, लेकिन 1995 में जब उनकी पहली किताब को परवीन शाह के रिवॉर्ड मिला तो उस वक्त भी उनकी कई सारी जो नज़ुमात हैं वो मकबूलियत का दर्जा पा चुकी थी। तो अब जो आप हम उनको बुलाते हैं। आप फर्शी साहब जी का हम अस्सलाम आपसे तारुफ। वालेकुम। बहुत शुक्रिया। तारफ तो अस्सलाम खैर वालेकुम। आपने करा दिया अस्सलाम है। वालेकुम। वाल नहीं, वालेकुम अभी अस्सलाम। काफी कुछ बाकी है। अब बाकी जो है तारुफ आप करवाएंगे। अच्छा, बुनियादी शनाख्त तो मेरी लिखने के हवाले से नज्मी ही है। और तवील नज्म भी है और मुख्तसर नज्म भी है, मुख्तसर तरीन नज्म भी है और तवील तरीन नज्म भी है। यानी मैंने हर तरह की नज्म लिखी है। यानी एक लफ्ज पर भी एक नज्म है और 1200 लाइनों से ज्यादा तवील नज़में भी हैं। फिर उसमें हैज के अ- तजुर्बात भी हैं। तो शनाख्त मेरी नज्म की ही है। लेकिन मैं एक अदीब कहलाना पसंद करता हूँ, या अदबी जहन या अदबी ज़ौक़ का मालिक। बल्कि अच्छा कारी हूँ मैं। बुनियादी तौर पर मैं रीडर हूँ। फर्शी उसकी साहब वजह की ये है। नज्म जो है, फर्शी साहब की कई जो नज्म है वो काफी मुख्तलिफ जबानों में भी जो है वो आपने नज्म कही है। आप क्या नाम है उसके बारे में बताइए। फिर दूसरा ये कि पीएचडी के कोर्स में भी आपकी नज्म को शामिल किया गया है, हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, ये सब चीजें। अच्छा, ये है ऐसे कि अनकरा यूनिवर्सिटी तुर्की के उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पीएचडी होती है उर्दू में, तुर्की के जो लोग स्टूडेंट्स हैं, तो उस डिपार्टमेंट में पीएचडी का जो कोर्स फर्क है उसमें मॉडर्न पोइट्री उर्दू की जो है जदीद नज्म, उस उन्वान से मेरा नाम शामिल है। और मेरी नज्में तुर्की में उन स्टूडेंट्स ने ट्रांसलेट भी की हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं। और उसमें वो नज़में उन्होंने पढ़ने के बाद कोर्स में, तो फिर वो, और जाहिर है बहुत सी चीजें होंगी। अफसाना उर्दू अफसाना मॉडर्न होगा। अब तुर्की में तो ये शुरू हो गया है कि उर्दू के मॉडर्न लोग जो 80 के बाद जो आए हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से भी उनका एक रोल है। फर्शी साहब, तो जी, हम ये जानना चाहेंगे आपने अपना अदबी सफर कहाँ से शुरू किया, लिखने का आगाज कहाँ से किया। लिखने का आगाज तो मैंने 1973 में अफसाने से किया। लेकिन मेरे अदबी ज़ौक़ की जो तश्कील है वो मेरी वालदा मोहतरमा की वजह से है। अभी बल्कि गोद ही में मैं, मेरी अदबी तरबियत माँ की गोद में शुरू हो गई। और वो ये किस्सा यूं हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही बाशऊर था। तो मैं जब स्कूल में दाखिल होने के लिए मुझे ले जाया गया, तो मैं पांचवी जमात की उर्दू की जो किताब थी उसकी तमाम कहानियां फर फर पढ़ लेता था। माशाल्लाह। उसकी वजह ये थी कि वालदा 2 साल ये मुतवातर रहा कि किस्सा हातम ताई वालदा सुनाती थी, और मैं और मेरे अब्बू, हम दो सामे होते थे और हम देर तक सुनते थे। और एक सर्दियों में एक दफा सुनी, दफा दूसरी सर्दियों में सुनी। वो एक मुसव्विर एडिशन था और मेरे लिए उसमें तस्वीर की कशिश थी। रात को दास्तान वालदा से सुनते थे और मैं फिर दिन को वो कागज, उसकी जो तस्वीर थी वो देखता रहता था। हलूका की तस्वीर है मिसाल के तौर पर, जैसे आतम खंजर निकाल रहा है। फिर ऐसे मैं एक्टिंग छुप के करता रहता था। तो वो मेरे अदबी ज़ौक़ की तस्कीन होती रही, बनता रहा मेरा अच्छा अदबी ज़ौक़। फर्शी साहब, अगर आपने अफसाना से स्टार्ट किया तो फिर आप नज़म की तरफ बिल्कुल नज़म की तरफ किस तरीके से आए।
یعنی آپ کو یہ کیوں احساس ہوا کہ آپ کو نثر سے چھوڑ کر نظم کی طرف جانا چاہیے یا پوئٹری کی طرف جانا چاہیے؟ دو وجوہات تھیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ زمانہ جب میں نے لکھنا شروع کیا، علامتی افسانے کی تحریک اپنے پورے زوروں پر تھی. ترقی پسند تحریک کے ذریعے اثر لکھا جانے والا افسانہ، جس میں کہانی کا ایلیمنٹ اور پلاٹ کا ایلیمنٹ بہت طاقتور ہوتا تھا اور کرداروں کا، وہ معدوم ہوتا جا رہا تھا. ترقی پسند تحریک بھی اپنی وہ توانائی کھو رہی تھی. جدیدیت کی تحریک کے زیر اثر جدید نظم اور جدید افسانہ. جدید نظم تو ذرا پہلے آ گئی، راشد میرا جی کے دونوں کے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ ہے کہ افسانہ ذرا سا آگے جا کے بلراج مینرا، سجاد اور رشید امجد کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ماڈرن افسانے میں. لیکن ان کے پیروکاروں سے، فالوورز سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے کاپی کرنا شروع کر دیا. اب رشید امجد کا اپنا ایک قدرتی سٹائل تھا، فطری سٹائل تھا، وہ اسی طرح لکھ رہے ہیں اب بھی. لیکن ان کے بعد جو ان کے فالوورز تھے وہ سارے کے سارے معدوم ہو گئے. تو مجھے یہ بہت جلدی احساس ہو گیا تھا کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. اور میں نے ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میرے اندر اضطراب بہت، اور افسانہ مانگتا ہے ایک طویل نشست. اور پھر میں کوئی بھی تخلیق ہے، افسانہ ہے یا نظم ہے، میں ایک ہی نشست میں کرنے کا عادی ہوں. اگر میں نے سلسلہ ٹوٹ گیا دوبارہ پھر جڑتا نہیں. یہ وجہ تھی کہ پھر میں نے نظم کو ذریعہ اظہار بنایا. کیونکہ میں نے غزل بھی کہی، افسانے سے میں غزل کی طرف گیا. غزل کی جو تھی آپ کہہ لیجئے روایت، اس کو پوری طرح جذب کیا میں نے، اور ایسی غزلیں لکھی جو ماڈرن اور کلاسیکل پورے شعور کو اس کے لفظوں کا جو استعارہ سازی ہے، لازمہ خیال ہے، ان کو سمجھ کے میں نے لکھا، غزل کہی. لیکن پھر میرا مشاعرہ وغیرہ میں جانے کا ذوق بھی نہیں تھا، شوق نہیں تھا، اور میں کچھ نیا کرنا چاہتا تھا. پھر میں نظم کی طرف آ گیا. تو اس میں یعنی کہ آپ کہہ لیجیے کان کنی میں کوئلے بہت سارے نکالنے کے بعد، مٹی اور بہت بجری نکالنے کے بعد کہیں ایک دو کوئی ہیرے ملے تو وہ نظم میں ملے. آپ جس وقت آپ نے اپنا یہ سفر شروع کیا اور سب وہ کیا، اب اپنے جو آپ کے ساتھی جو تھے، جو آپ کے ہم عصر کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے. ان لوگوں نے آپ کو کس طریقے سے سپورٹ کیا؟ آپ کو کہاں سے انسپریشن ملی اس نظم کی، اس پوئٹری کی یا افسانہ نگاری کی؟ آپ کی انسپریشن کہاں سے ہے؟ افسانہ نگاری تو آغاز میں نے کراچی میں کیا تھا، جی اور اس وقت جو ہے کلاسیکل لوگوں میں بیٹھتا تھا. ابھی ماڈرن افسانہ نگاروں کے ساتھ میرا تعارف نہیں ہوا تھا. بہرحال میں پھر راول پنڈی جب آ گیا، کیونکہ راول پنڈی میرا آبائی شہر ہے، میں یہیں پلا بڑا. اور پھر میں جب راول پنڈی آ گیا، یہ ہے غالباً 75 کی بات. اوکے 75 کی بات آئی تو پھر میں نے جب غزل کی طرف میں گیا تو غلام رسول طارق صاحب استاد ہیں، استاد غلام رسول طارق اور رشید امجد صاحب کی استاد ہیں. تو میری ان کے بیٹے سے دوستی تھی، اور میں ان کے گھر بے جھجک جاتا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شاعر ہیں. تو جب مجھے پتا چلا تو میں گھبرا گیا کہ یہ تو، میں ان کے سامنے تو ایسی اول فول باتیں کرتا رہتا ہوں. لیکن بہرحال انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے عروض وغیرہ کے رموز بتائے. وہیں رشید آج امجد صاحب سے ملاقات ہوئی. جی اوکے. اچھا، اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں آج کے دور میں، جی جہاں پہ جی ماڈرن سائنس کا جو ہے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنے سارے جو ہیں وہ مستقل جو ہے مختلف مضامین ہیں، مختلف مضامین جو سائنس کے ہیں، جو آپ کا اکنامکس وغیرہ ہے، یہ ساری چیز، اس میں ادب کی کیا امپورٹنس ہے؟ لائک ادب کیوں سیکھیں بچے اور کیوں پڑھیں ادب ان دیٹ سینس کہ لائک پوئٹری، ناول، افسانے، یہ بچوں کو، اول تو بچے اس کی طرف آنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. دوسرا جب آتے ہیں تو ہم خود بھی ان کو روک رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا لائک آپ کچھ سائنسی علوم پڑھیں، لائک کوئی ایسی چیز ہو جو بایولوجی میں جائے، جو آپ کا کیمسٹری میں جائے.
ادب کی آپ کے آج کے معاشرے میں کیا ضرورت ہے؟ لائک وائی ڈو تھنک اٹس امپورٹنٹ؟ آپ مجھے کو کیا ایک لگتا ہے؟ بڑی کلاسیکل مثال یاد آ گئی کہ عمر خیام کو 2 صدیاں پہلے تک یورپ میں میتھمیٹیشین کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن آج دنیا میں سب سے زیادہ مشہور پوئٹ رومی اور خیام ہیں۔ رومی ہاؤس اور خیام ہاؤس زیادہ ہیں، اور وہ ربائی کوئی ربائی خیام نے کبھی نہیں لکھی، درخورے اتنا ہی اس نے نہیں سمجھا شاعری کو، لیکن آج اس کی شناخت شاعری ہے۔ یہ اس کے شاگرد لکھ لیتے تھے، اور وہ پھر جو یورپ میں جب جیرلڈ نے جب اس کو ترجمہ کیا، ایک نہیں، میرے پاس اس کے 5 تراجم موجود ہیں، ایک سے وہ مطمئن نہیں ہوا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، پھر چوتھا کیا، پھر 5واں کیا۔ وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے، اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ جتنی زبانیں سیکھیں بچوں کا دماغ اتنا بڑھتا ہے۔ یہ اگر ہم کہیں نا کہ 3 سے زیادہ زبانیں بچوں کو سیکھنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ وہ زبان دانی پر اور دیگر علوم پر وہ زیادہ گرفت رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ ادب کی موجودگی میں آپ سائنس نہیں پڑھ سکتے، میں تو اس پر بالکل قطعاً قائل نہیں ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جدید دنیا کو یہ ہماری داستانوں کا جو متخیلہ تھا، وہ بہت کہیں میرے خیال میں 15 صدیوں بعد یاد آیا، خیال آیا یہ جادو کا، میجک کا۔ جبکہ لیلا و الف لیلا یہ داستان ہے 1001 راتوں کی داستان، 1001 داستان نہیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیے کہ صرف 1001 داستان ہے۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ 100 سے اوپر ایک ڈال دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 200 تک چلا جائے گا۔ اسی طرح 1001 کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور یہ فوک لٹریچر ہے، اور سینہ بسینہ چلتی رہی، اور اس میں اضافے ہوتے رہے، تراش خراش ہوتی رہی، اور جب یہ یورپ میں پہنچے تو ان کا واٹس ناول، اور پھر ناول نے اس سے جنم لیا۔ تو ہمارے فارس میں اور ادھر جو ہیں ہمارے ہندی میں، سنسکرت میں، یہاں بھی، اور پنجابی میں بالخصوص داستان گوئی کا بہت بڑا رواج تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ داستانوں میں جو متخیلہ کی ایک پرورش ہوتی ہے، اس میں بالیدگی آتی ہے، اور انسان کا متخیلہ امیجنیشن پاور جو ہے بچے کی بڑھتی ہے۔ وہ ماہر نفسیات اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی دنیا کو دریافت کرنا چاہتا ہے جو موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو یہ تو جو یہ آپ نے کچھ میرے خیال 20 سال پہلے یہ جو ہاں جی، سلسلہ شروع ہوا تھا فرشی صاحب، جادو کا، جی فرشی صاحب، ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں لائک بنسبت دوسری سوسائٹیز کے، بنسبت دوسرے ممالک کے، ہماری سوسائٹی میں ادب کو اور ادب کی کسی بھی فارم کو، چاہے وہ پینٹنگ میں ہو، چاہے وہ شعر و شاعری میں ہو، چاہے اس میں کوئی بہت زیادہ خاص جسے ہم کہیں کہ نہ ان بیچاروں کو قدر ملتی ہے، نہ اس کو کوئی بہت خاص کسی کو اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیا یہ اگر لکھ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ورنہ کچھ اور کرتا، ٹھیک ہے نا؟ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ بقول جو ہے۔ تو ہمارے ہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فیوچر، ہمارے ہاں پہ ادب کا فیوچر ہمارے ہاں پہ کچھ ہے؟ سیف ہے نا تو بہت ایک کوئی بات ہے، کوئی فیوچر ہے بھی کہ نہیں ہمارے ہاں پہ ادب کا؟ ایک بات یہ ہے کہ اور اس اگر میں ہے تو لٹریچر، اور اگر ہے تو کیا آپ وہ نوجوان لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ادب کو لے کے چل رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہماری کلاسیکل روایت بھی ہے اور اسی سے ہم ابھی تک جڑے ہوئے ہیں، کہ یہاں پروفیشنل رائٹر بننا، رائٹر نہیں بلکہ آتھر، رائٹر تو ہیں پروفیشنل، آتھر اور رائٹر میں ایک فرق ہے۔
آتھر جو ہے وہ ادیب کی شکل میں، اور جو پروفیشنل رائٹرز ہیں جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے مثلا ابن صفی نے جاسوسی ادب لکھا، لیکن ادب ہے وہ بڑا ادب نہیں ہے، لیکن اس سے زبان، اس سے ہمارے زمانے میں میں نے بہت ناول پڑھے، تقریباً ہفتے میں 15 دن میں دو، یا یاد نہیں مجھے آ رہا، دو سیریز تھی، ایک عمران والی سیریز تھی اور ایک افریدی والی، وہ ہم لیتے تھے، وہ پڑھتے تھے، اس سے زبان، بہرحال بہت فائدہ پہنچا اردو زبان کو ابن صفی کے ناولوں سے، تو وہ بھی ایک ادب ہے۔ اچھا، پھر ڈائجسٹوں کا ادب آیا، عالمی ڈائجسٹ شروع ہوا تھا پہلے، جس میں یہ جون ایلیا اور شکیل عادلزادہ اور یہ رئیس امروہی، یہ لوگ شریک تھے۔ پھر وہ زیادہ سلسلہ زیادہ چل نہیں سکا، پھر شکیل عادلزادہ نے سبرنگ ڈائجسٹ نکالا، جس نے ادب کو بہت پروان چڑھایا، اور یہ 1 لاکھ سے زیادہ کاپی چھپتی تھی، اور یہ ڈائجسٹ اب بھی لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دنیا بھر کا بہترین لٹریچر ترجمہ ہو کے اس میں شائع ہوتا تھا۔ اچھا، اب یہ سمبولک، ہے، اوکے بولیے، آپ کمپلیٹ کیجئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سبرنگ ڈائجسٹ 1 لاکھ چھپتا تھا، اور ایک ڈائجسٹ کو ملٹی پلائی آپ 10 کم از کم کر لیجئے کہ وہ اتنے ہاتھوں میں جاتا تھا، اور پھر اس میں دنیا بھر کے ٹولسٹائی کے افسانے، موپساں کے، اچھا بیدی کے، منٹو کے، کرشن چندر کے، اور اسی طرح یہ چیخوف کے، دنیا بھر کا بہترین لٹریچر اس میں پڑھنے کو لوگوں کو ملتا تھا۔ تو یہ ایک پروفیشن، اس میں یہ پروفیشن بن سکتا ہے، اور اب بھی بنتا ہے، اب جو ٹی وی کے جو ادبی ڈرامے یا ٹی وی کے ڈرامے، یہ پروفیشنل رائٹر ہیں۔ اچھا، جو جینوئن رائٹر ہے وہ کسی بھی زمانے میں جو اعلی ادب ہے وہ پروفیشن نہیں بن سکا، نہ بن سکتا ہے ہماری کلاسیکل روایت کے مطابق، کیونکہ ہمارے پاس ایک مخصوص تصور ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ ایک ادیب جو ہے وہ ایک شاعر، یہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ پیغمبرانہ وہ ادا کر رہا ہے فرض، اور یہ آپ کو شاید حیرت ہو، لیکن آپ اچھا یہ دیکھ لیجیے۔ جی جی، بات فرشی کیجیے۔ صاحب، ہمیں ایک بات بتائیے، سمبولک پوئم یا جی علامتی نظم، جو جی، آپ کی نظومات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ علامتی نظم لکھتے ہیں یا سمبولک پوئم، واٹس اے ڈفرنس لائک؟ آپ اس کو تھوڑا سا بتائیے، یہ کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح سے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ ہے کہ علامتی علامت ترجمہ کیا گیا ہے سمبل کا، جو کہ میرے خیال جی کے مطابق درست نہیں ہے۔ علامت ہوتی ہے ایک معنی پر جا کے اپنا فوکس رکھتی ہے، ایک معنی پر، مثال کے طور پر ریڈ لائٹ ہے، اب آپ نے رک جانا ہے، سبز ہوئی ہے، چل پڑنا ہے، کراس ہے، سلیب عیسائیت کا ہے، مسلم کی علامت چاند ہے، اس کا معنی ایک رہیں گے، جبکہ سمبل ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، ملٹی لیئرز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا مر گئی ہے میری ایک نظم میں، اس میں ہوا زندگی بھی ہے، ہوا تحرک کی علامت بھی ہے، ہوا اس کے اندر ایک حریت کی علامت بھی ہے، ہوا تبدیلی کی علامت بھی ہے۔ تو وہ سارے جو سمبل کی ہر متن کے جتنے بھی ہوتے ہیں تہیں یا پرتیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنا فریم پورا مکمل رکھتی ہیں، اپنا سٹرکچر پورا ہوتا ہے، اور ایک پرت کو اٹھائیں تو پھر دوسری کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ اس کے اندر تضاد ہوں۔ مثال کے طور پر الینا ہے، الینا یہ رومی کا ہے کہ ون از دا ریز آف گاڈ، جو عورتیں ہیں یہ خدا کی شعائیں ہیں، اور یہ مجھے سپورٹ ملی تھی تو میں نے اس کو الینا کو ایک عورت بھی سمجھا، حسن کی علامت بھی ہے،
یہ زندگی کی علامت بھی ہے، یہ کیا آپ خدا ہم کو تک اس کے... اپنی علینا نظم کا کوئی پارٹ سنائیں گے؟ مجھے یاد آپ نہیں کو ہوتا، کچھ یہ بہت مشکل بات ہے. یہ مشکل، لیکن اس ہم میں سننا چاہتے تھے، لیکن اگر آپ کر سکتے تو آپ اپنی کوئی نظم اگر آپ سنانا چاہیں تو. اچھا، میں وہ پھر میں بیچ میں تھوڑا سا لے کے میں بک نکال کے تو پھر سنا دوں گا. اچھا، تو میں اچھا. یہ کہہ رہا ہوں کہ علینا بولیے. جو ہے بیک وقت خدا بھی ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خدا تانیث کیسے بن سکتا ہے؟ مذکر ہے، مذکر نہیں ہے. خدا کی کوئی جنس نہیں ہے، کوئی جینڈر نہیں ہے. تو اگر وہ مردانہ معاشرے میں اگر وہ مذکر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تانیثی ہو. پھر مجھے غالب سے سند ملی. چلیے. یہ تو غالب نے تو یہ کہا تھا نا. ہاں. جی، آم، غالب نے کہا یہ تھا، تو آرائش بولیے. جماعت سے فارغ نہیں ہنوس، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں. تو جو امیج بنتا ہے یہ ایک عورت کا بنتا ہے. تو یہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ فارغ نہیں آرائش جمال سے ہنوز، ایک پیش سوال ہمارے نظر ہے ذہن میں آئینہ. بار بار فرشی صاحب، ایک سوال ہمارے ذہن میں بار بار آ رہا ہے. جہاں پہ پوئٹری کا ذکر آتا ہے وہاں پہ غزل کو جو امپورٹنس حاصل ہے وہ نظم کو نہیں ہے. لائک کچھ لوگ تو جو ہے نثری نظم کہنے والے، نثری نظم کہنے والے، یا آپ کا جو آزاد نظم ہے اس کو کہنے والے، ان کو تو شاعر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. آپ نے یہی میڈیم اپنے لیے کیوں چوز کیا اور آپ اس کے اوپر اسٹرک رہے؟ لائک آپ نے کہا کہ آپ نے غزلیات لکھی ہیں، مگر جو ہے ہمیں ابھی تک جو ہے جو آپ کو دیکھا ہے اور آپ کا جو وجہ شہرت بنی وہ آپ کی نظم بنی ہے. تو آپ نے یہی شعبہ کیوں، مطلب یہی میدان کیوں چنا کہ آپ کو بس اسی میں کام کرنا ہے اور اسی پہ اسٹرک رہنا ہے؟ اور پھر آپ نے اس میں بڑے اصل میں تجربات بھی کیے. جی، اس میں گنجائش مجھے بہت زیادہ نظر آئی. اصل میں ایک ابتدائی 10 سال میں سمجھتا ہوں کسی بھی رائٹر کے، یا 5 سال کسی کے، کسی کے 7 سال، یعنی کچھ ابتدائی ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو دریافت کر رہا ہوتا ہے ایک میڈیم چننے کے لیے. تو اس عرصے میں نے یعنی 10 سال سے کم عرصے میں میں نے بہت اچھی نظمیں لکھ لی. ہوا مر گئی ہے بہت معروف نظم تھی، بہت معروف، اب تک وہ زندہ ہے. فراق نظم تھی. اسی طرح برف کی قبریں نظم تھی. اسی طرح میں کب لکھوں گا گیت اپنی رہائی کا، یہ نظم تھی. تو ایک تو مجھے یہ ہے کہ تشفی اس میں ہونے لگ پڑی. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک طرف ہو جاتے ہیں، یکسو ہو جاتے ہیں، تو آپ اس میں کوئی کمال حاصل کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے اس کی تکمیل کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں غزل کیوں لکھتا ہوں؟ مجھے کوئی شہرت کی طلب نہیں تھی، مشاعروں میں داد سمیٹنے کی مجھے طلب نہیں تھی. مشاعرے پڑھنے اور یہ یا واہ واہ کروانا اب بھی میں جھیم جاتا ہوں جب کوئی میری کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے. ان کے ایک تخلیقار کو میں اپنی تخلیقی جو اس کی شخصیت ہے اس کی تسکین کے لیے کام کرنا چاہیے. میں آپ کو وہ بات یہ کہہ رہا تھا، سلسلہ ٹوٹ گیا. اب دیکھیے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، یعنی کہ جتنے بھی پروفیشنز ہیں، لائرز ہیں، سب قومی خدمت کر بھی رہے ہوں، بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوں، لیکن معاوضہ لیتی ہیں. چاہے وہ پروفیسر ہوں، چاہے نرسز ہوں، چاہے ڈاکٹرز ہوں، سب معاوضہ لیتے ہیں. بالکل. باوجود کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. ہمارا ادیب اور شاعر کسی لالچ کے بغیر، یعنی کہ کسی غرض کے بغیر، کسی مادی فائدے کی خواہش کے بغیر وہ لکھتا ہے. اور جب وہ لکھتا آم، ہے تو وہ اپنی ضمیر کے عین مطابق لکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ادیب اپنے عہد کی سچی تاریخ رقم کر رہا ہوتا ہے، شاعر ہو یا افسانہ نگار ہو یا ناول نگار ہو. ادب کے اوپر سیاست، معیشت اور یہ جو وبائی امراض جو ہیں ان کا کیا اثر پڑتا ہے؟
جس وقت ادب کو اور کیا نام ہے فن کو بہت زیادہ دبایا جا رہا ہو مختلف بنیادوں پر، چاہے آپ اس کو مذہب کی بیسس پہ کہہ لیں، چاہے آپ اس کو پالیٹکس کی بیسس پہ کہہ لیں، کیونکہ کچھ لوگ، سب لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے، جب اس کو بہت زیادہ سپریس کیا جا رہا ہوتا ہے، بہت دبایا جا رہا ہوتا ہے، تب جو ہے زیادہ کریٹو کام، زیادہ جو ہے اچھا کام ابھر کے آتا ہے، یا تب ادب دم گھٹنے سے مر جاتا ہے، یا ایک بہت، جب اس کو بہت کھلی آزادی ملتی ہے ادب تب پنپتا ہے؟ کس وقت جو ہے یہ فن اور ادب جو ہے آپ کے سامنے کھل کے آتے ہیں، ان کے اوپر ان تو ساری یہ جی اصول تو نہیں بنایا جا سکتا، کوئی بھی کوئی اصول نہیں بنایا جا سکتا. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں چونکہ جبر کا عہد زیادہ رہا ہے اس لیے اچھا افسانہ لکھا گیا ہے، مزاحمتی ادب لکھا گیا ہے. ادب بیسیکلی ہوتا ہی مزاحمت. اس نے محدود بھی ہر تو کیا، ملک. جو کچھ لکھا جا سکتا تھا اس کو بڑا محدود بھی کیا ہے سپریشن نے، آئی تھنک. یس آگے آپ یس بتائیے. یو آر رائٹ، یو آر رائٹ. لیکن یہ ہے کہ اس میں دیگر وجوہات زیادہ ہیں. اس میں کتاب کے اوپر کتاب یعنی کہ کتب بینی کے رجحان کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ختم کیا گیا ہے. کھیلوں کو محدود کیا گیا ہے. ہمارے زمانے میں کھیل ہوتے تھے. آپ کسی اسکول، یہ جتنے اسکول کھلے ہوئے ان میں دیکھیے آپ، کوئی کھیلوں کا بندوبست نہیں ہوگا. ابھی تک ہمارا جو جرنلزم ہے ہمارے، وہ اس کو غیر نصابی کہتا ہے، جبکہ یہ ٹرم 60 کی دہائی میں طے ہو گئی تھی کہ نہیں، اس کو ہم نصابی سرگرمیاں کہیں گے آپ. تو یہ غیر نصابی کہہ کے کھیل کو، بزم ادب کو یہ اسکولوں سے، تعلیم سے باہر نکال دیا گیا. اب جو ہماری پرورش ہوئی ہے وہ اور ماحول میں ہوئی ہے، اور ہمارے بچوں کی اب دوسرے ماحول میں ہو رہی ہے. ان کو جو یہ ایک زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر، میں کہتا ہوں یہ پاگل پن ہے. 90%، 95% بہترین کارکردگی مائنڈ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ 65% اچیو کرے. اس کی شخصیت کے دوسرے بہت سارے خلا رہ جاتے ہیں. یہ تو آپ کو اب وہ نسل پروان چڑھ کے جب اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قسم کے روبوٹ ہیں، جن کا نہ کوئی جمالیاتی ذوق ہے، نہ ہی کوئی ان کی حسیاتی تربیت ہے. ہاں. اچھا، ایک چیز، سوشل میڈیا. سوشل میڈیا آنے کے بعد سے، سوشل میڈیا کی بہت ساری ایپس اور سب چیز آنے کے بعد سے ایسا لگنے لگا جیسے ہر کوئی فنکار ہے، ہر کوئی لکھاری ہے، ہر کوئی شاعر ہے، اور ہر کوئی ایک آرٹسٹ ہے. کاپی کیٹس لوگوں کی، جو لوگ ایک دوسرے کو نقل کرتے ہیں، جو لوگ ایک طوفان بدتمیزی، سب کچھ جو ہے، جس نے ادب کی اچھی خاصی توہین، صرف بے ادبی نہیں، اچھی خاصی توہین کر ڈالی فن کے نام پہ، جو ہے بہت ہی، کوئی جسے ہم کہیں کہ بہت ہی گرا ہوا کام، کہ جس کو آپ فن کے کسی کیٹیگری میں نہیں فکس کر سکتے، کسی اس میں نہیں رکھ سکتے. کیا اس کو قابو کرنے کا طریقہ ہے؟ اور اس کا آنے سے فائدہ، ایک تو جو جمالیاتی حص لوگوں کی چھپی ہوئی تھی وہ ساری سامنے آنے لگی، سب کچھ اندازہ ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں کسی کا جو ہے اندر فنکار ہے. مگر اس نے بہت سی چیزوں کے نقشے بدل دیے، بہت سی چیزوں کی شکل بدل دی. اب فن بیچارہ وہ فن نہیں رہا، اب جو ہے، جو ادب ہے وہ ادب نہیں رہا. کافی جو ہے اس میں بے ادبی بھی شامل ہو گئی ہے. اس کو آپ کس طریقے سے جی میں بتائیں گے؟ سمجھ، ہاں یہ بنیادی طور پر پورا معاشرہ جو ہے ہمارا، پورا معاشرہ، بلکہ دنیا پوری کا یہ بالکل معاشرہ. ایسا لگا جیسے آپ نے کسی آتش فشاں پہ ڈھک کے رکھا ہوا تھا کوئی چیز، اور وہ ایک دم سے بلاسٹ ہو گیا اور جی سب کچھ تباہ برباد. اب صرف ایک مثال سے یہ دیکھ لیجئے نا کہ ان 2 دہائیوں میں اتنی ترقی ہوئی ہے جتنی کہ انسان نے 50,000 سالوں میں نہیں کی. اب ہوموسیپین یعنی 50,000 سال سے انسان کے جو جذبات اور احساسات ہیں ان میں تو ایک رتی بھر بھی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی. وہ اب بھی پھول کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اب بھی اسے سوئی چبھے تو اسے درد ہوتا ہے، اب بھی اسے بو اور خوشبو میں فرق محسوس ہوتا ہے، اب بھی اس کا ذائقہ
کڑوا میٹھا کھٹا وہ موجود ہے. تو آپ یہ دیکھیے جو 50,000 سال کی جو اس کی کنڈیشننگ تو نہیں کہوں گا ارتقا ہوا ہے, اس کو 20 سال میں وہ جو مائنڈ اور یعنی وقت, رفتار, میڈیا, اس نے اتنا تیز کر دیا ہے کہ اب میں یہ کہ میری عمر تو اب 65 سال ہو گئی ہے. میں خود بعض ماشاء اوقات اللہ. ذرا سی دیر کے لیے میں کوئی ایک مثلا ڈیلیٹ کر رہا ہوں, دوسری ڈیلیٹ کر رہا ہوں, تو وہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ ڈیلیٹ پہلے والی ہوئی نہیں ہوتی, مکمل پروسیس ہی مکمل نہیں ہوتا, میں اگلے کو کلک کر دیتا ہوں. تو انسان اس کے ساتھ اتنا تیز ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا مائنڈ کہ وہ آپس میں کوآرڈینیشن کرنے کے لیے, مثال کے معدے نے تو اسی طرح کام کرنا ہے, نیند تو اسی طرح آپ کو پوری کرنی ہے, اسی طرح آپ نے چہل قدمی وغیرہ بھی کچھ تھوڑی تفریح اسی طرح کی ضرورت ہے. سوشل لائف کے لیے, اپنی فیملی لائف کے لیے انسان کی ضرورت ہے, یہ محبت انسان کی ضرورت ہے. اس کی کئی سٹیجز ہیں, لیکن اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حیاتیاتی سطح سے محبت شروع ہوتی ہے, ماں اور بیٹے کی, بچے کی, اور پھر یہ پروان چڑھتے, سماج میں پروان چڑھتے, پھر دوستی ہوتی ہے, پھر اسکول کی ہو جاتی ہے, پھر جوان ہو جاتے ہیں, پھر شادیاں ہوتی ہیں, پھر بچے ہو جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ دائرہ چلتا ہے. اگر آپ کوئی بھی شاعری کیا کرتی ہے, میری کتاب کا نام ہے محبت سے خالی دنوں میں. اب اس سے تھوڑا سا کنفیوژن عام آدمی کو تو پیدا ہوتا ہے, لیکن جو پڑھنے والا ہے, میرا پڑھنے والا, اور میں اپنے ریڈر کے لیے لکھتا ہوں, میں عام ریڈر کے لیے لکھتا ہی نہیں. جو میرے پڑھنے والے ہیں وہ پڑھتے ہیں, اب نہ صحیح پھر کبھی صحیح, لیکن جیسے میں لفظ کو دیکھتا ہوں یا لفظ جس طرح مجھ پر ادراک کرتا ہے, مجھ پر انکشاف کرتا ہے, میں تو اس کو اسی طرح لکھتا ہوں. محبت سے خالی دنوں میں مطلب یہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے جب محبت سے دن خالی ہو جائے, پھر ایک یبوست آ جاتی ہے, مردنی آ جاتی ہے. محبت کا ایک مخصوص منظر جو ہم رکھتے ہیں نا, پرسپیکٹو بناتے ہیں محبت کا مخصوص, جو جوانی میں آپ کہہ لیجیے کہ جبلاتی سطح سے روحانی سطح تک جانے کا سفر ہے, وہ اس کو وہاں تک محدود کر لیتے ہیں. جبکہ محبت تو آپ کہہ لیں نباتات سے لے کے خدا تک اس کا پھیلاؤ لا انتہا. تو یہ اس کو تو بالکل ہی دخورے اتنا ہی اب نہیں سمجھا جاتا. اب جسم ہی سب کچھ ہو گیا ہے, تو اس سے پھر جو ابتذال آنا تھا پوری دنیا میں, اور یہ پلاننگ سے کیا گیا ہے. پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے, اس کی ایک چیز کو آپ دیکھ لیں, کنزیومرزم کو. یہ امپیریلزم کی ہی شاخیں ہیں, امپیریلزم کے یہ بچے ہیں. اور یہ کیا ہے, اب صرف کموڈیٹی بن گئی ہے, انسان کنزیومر بن گیا ہے. اور ہمارے ساتھ تو دوہرا مسئلہ ہے کہ ہم نے ترقی کے وہ مدارج, ہم مثلا صنعتی عہد سے نہیں گزرے. ان کا جو سفر شروع ہوا تھا صنعتی عہد سے شروع ہوا تھا, فرانسیسی انقلاب سے شروع ہوا تھا. اس کے بعد ان کا آہستہ آہستہ جدیدیت میں داخل ہوئے, پھر پوسٹ ماڈرنزم میں آئے. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی زرعی معاشرے میں زندہ ہیں, ہماری 70% آبادی, اور ہمارے پاس جو ڈیوائسز آ گئی ہیں, انٹرنیٹ آ گیا ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ جدید دنیا کے ساتھ ہم مثلا ایک سامسنگ ایک اپنا انٹروڈیوس کرتا ہے, تو وہ بعض اوقات بھارت میں انٹروڈیوس کراتا ہے یا کسی پاکستان میں انٹروڈیوس کرا دیتا ہے, ملائیشیا میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے لوگ تو اس حوث میں مبتلا نہیں ہے کہ ہم ماڈل چینج کریں. یہ بدبختی ہم ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کی ہے کہ ہمیں ایک لالچ اور ایک حوث میں ہم پڑے ہوئے ہیں, نئے سے نیا ماڈل ہم لینا چاہتے ہیں. تو یہ بنایا گیا ہے, یہ سرمایہ کاری کا, سرمایہ داروں کا بنایا ہوا نظام ہے, اور جس کے اندر انسان ختم ہو رہا ہے, کموڈیٹیز بن رہی ہیں, اور ان کو بیچنے سے غرض ہے, اور ہم بھیڑ چال کا شکار ہیں. لہذا ہمارے ہاں تخلیقی جو
ذہن ہے وہ بن ہی نہیں رہا. یعنی ہم تخلیقی ذہان بنانے کے بجائے محض ایک اشاروں پر چلنے والے، دوسروں کے اشاروں پر چلنے والے روبوٹ بن کے رہ گئے. صحیح. فرشی صاحب، کو ایک چیز جو میڈیا یا صحافت کی آپ کو سخت ناگوار گزرتی ہو اور آپ اس کو چاہتے ہوں کہ بس وہ فوری طور پہ تبدیل کر دی جائے یا اس کا کچھ سدباب کیا جائے، کچھ علاج ہو اس کا؟ یہ تو جو ہوچ پوچ، ایک تو ظاہر ہے کہ یہ بھی کنزیومرزم کا زیر اثر ہے کہ جو ظفر علی خان کا زمانہ تھا یا آغا شورش کاشمیری کا زمانہ تھا، اس وقت صحافت ایک عبادت ہوتی تھی. جس طرح شاعری، مثلا میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاعری ایک عبادت ہے، ایک روحانی تسکین ہے. اگر آپ اس کو شہرت کے لیے لکھتے ہیں یا داد لینے کے لیے لکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو وہ تو تصور جو صحافت کا ہے اس میں تو اکا دکا لوگ کہیں کہیں رہ گئے ہیں اور وہ بیچارے مار کھا رہے ہیں، ورنہ کبھی تو کبھی آپ وہ لوگ. جی. صرف اس کی شہرت نہیں، اصلاح کبھی نہیں ہو کبھی، سکتی. ہاں کبھی کبھی آپ صرف شہرت نہیں، کبھی کبھی آپ پیسے لینے کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ صحافت ہو جہاں پہ پیسے جو ہے انوالو ہو جائیں، پھر آپ کو جو ہے کمپٹیشن کے چکر میں وہاں پہ جی. جہاں پہ آپ کا وہی چیز آپ کو اکنامیکل جو ہے وہ ہو جائے اور آپ کو کیا نام ہے، آپ کا ذریعہ یہ معاش وہ بنایا چیز بن جاتا ہے. جائے، تو اس کو پھر اس میں آپ خالص کیسے رہ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا وہاں پہ وہ ذریعہ معاش بن گئی؟ تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اس دیکھیے میں نا، کچھ چیزیں. بے شک میں سمجھتا ہوں کہ سچائی کبھی ختم نہیں ہوتی، کم ہو جاتی، ختم نہیں ہوتی. آج بھی ایسے صحافی موجود ہیں جو اپنے ضمیر کے غلط بات کر سکتے ہیں، وہ غلط تجزیہ کر سکتے ہیں، وہ ان کی پیشن گوئی غلط ثابت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے ضمیر کے مطابق جو سچ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں. ان کی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، لیکن وہ سچ کہتے ہیں. تو ادیب کو خطرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ ان کی سمجھ میں آتی نہیں، لہذا وہ نہیں بچ سر، جاتا ہے. ادیبوں اور شاعروں نے بھی کافی صحبتیں برداشت کی ہیں، کافی صحبتیں دیکھیے، برداشت کی ہیں، لائک ان کو کافی پنشمنٹس ملی ہیں، ان کو جیلوں میں گئے ہیں باقاعدہ. کچھ لوگ تو اپنی جانوں سے بھی کچھ لوگوں نے ہاتھ دھوئے ہیں. بات کیا اس کو میں ایسا بتاؤں؟ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، بالکل ہے. لیکن اب نہیں رہا نا. اب دیکھیں صحافی بھی بہت کم رہ گئے ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق بات کریں، اور ادیب بھی بہت کم رہ گئے. اور پاکستانی معاشرہ تو اور سچ بھی بہت کم رہ گیا ہے. سچ آپ درست کہہ رہی ہیں. یہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے اس نے تو یہ بات کہہ دی ہے کہ ہر شخص کی اپنی سچائی ہے. یہ کس قدر بڑا فراڈ ہے انسانیت کے ساتھ. مثلا ایک دوست میرے ساتھ بحث کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے سامنے، انہوں نے 6 کا عدد لکھا. کہتے یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں کہ مجھے نہیں. کہتے مجھے 6. یہ ہماری سچائی ہے. آپ کی سچائی میری سچائی میں کتنا فرق پڑ گیا؟ میں نے کہا نہیں، غلط. یہ 6 کیا ہے؟ یہ تو ایک علامت ہے کچھ چیزوں کی. تم 6 سگریٹ یہاں رکھو، پھر اسے 9 بتاؤ کر کے. تو یہ کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے اپنی اپنی سے نہیں. یونیورسل ٹروتھ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں. کبھی مثال کے طور پر یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ملاوٹ نہیں کرتے، جو چوری نہیں کرتے، جو ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے. یعنی کہ یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ ان چیزوں سے بالکل پاک ہیں کہ وہ انسانیت کو، یعنی کہ جیلی دوائیاں نہیں بناتے. ہم وہ باتیں اتنا، ہمارے اندر وہ ایک لیول ایسا ہے ہمارا ظاہر اور باطن کا کہ ہم باتیں تو ایسی کرتے ہیں کہ جیسے ہم سے اچھی مخلوق کوئی دنیا میں نہیں ہے، لیکن کام وہ کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیجیے ابتذال کی سطح پر پہنچا دینے والی چیزیں ہیں. آپ کا پسندیدہ شاعر اور آپ کی غالب. پسندیدہ نظم اپنی یا کسی بھی اور کی؟ غالب تو بہت کامن ہے نا، لائک وہ تو سبھی کے ہیں، لائک آپ کو کچھ اور نام لائک. اور اگر ہم چاہیں گے کہ آپ جو زندہ زندہ جو حیات شاعر ہیں آپ ان میں سے کسی کا نام لیں. اصل میں غالب مجھے پسند سے مراد یہ ہے کہ جو ہر وقت طاری رہے.
غالب مجھ پر انڈیڈ. غالب مجھ پر ہر وقت طاری رہتا ہے، یعنی کہ تصور حیات. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ غالب کے ہاں کسی نے کہا ہوگا، لیکن میں چونکہ نقاد نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ عظمت انسان کی بہترین شاعری بھی غالب کے پاس، اور انسان کی سب سے پست سطح کی شاعری بھی، یعنی کہ وہ جو ہے دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ، یعنی اس سطح تک، یعنی کہ اس کے ہاں انسان کا سفر ابتذال سے عروج تک کا جو سفر ہے، دریا اس کے سامنے سرد صحرا، اور دوسری طرف پھر وہ جب آتا ہے اس طرف تو یوں. تو میں سمجھتا ہوں وہ میرے ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت میں اس کے حصار میں ہوں گویا. اور مثلا دیکھیں، میں مصوروں کے بہت سارے مصور، چغتائی کے بہت میرا پسندیدہ تھا، پھر میں صادقین کی طرف چلا گیا، پھر اس طرح یہ بدلتے تھے. منٹو کا اثر مجھ پر کبھی ختم نہیں ہوا، کبھی، ہر بار مجھے اس سے نیا کچھ ملتا ہے. اور افسانہ نگاروں میں اور چیخوف مجھے بہت پسند ہے، ٹالسٹائی مجھے بہت پسند ہے، اور اسی طرح رشید امجد بہت پسند ہے ماڈرن افسانہ نگاروں میں. اچھا، شاعروں میں جو ہے وہ مجھے میرا جی بہت پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ جو ڈوری یا سرا پکڑ کے دھاگے کا چل رہا ہوں میں، وہ میرا جی سے ہی جڑا ہوا ہے. رستے میں جو کتنے لوگ آئے، بڑے بڑے شعراء ہیں، راشد ہیں، فیض صاحب ہیں، یعنی اختر حسین جعفری، ضیاء جلندری، تو وزیر اعلیٰ، منیر نیازی بھی مجھے بہت پسند ہیں. ان کے ہاں ایک خاص جو اثر، ایک اسرار جہان دریافت کرتے ہیں، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ان کی خوابوں اور تھوڑے سے اسرار آمیز فضا مجھے بہت پسند ہے. تو ظاہر ہے کہ جو بھی کوئی نیا لکھنے والا بھی ہے اس کو بھی پڑھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں. اب بہت نام اس لیے اپنے معاصرین میں نہیں لیے جا سکتے کہ ایک یا آپ کہہ لیجیے فساد کا خطرہ ہے، ورنہ میں سب کو پڑھتا ہوں، اپنے دوستوں کو بھی پڑھتا ہوں. اور دشمن میرا کوئی بھی نہیں، میرے نہ کسی سے میں نے مقابلہ رکھا ہوا ہے. میں اپنی دنیا میں مگن آدمی ہوں، اور جیسے میں اپنے سوچتا ہوں یا لکھتا ہوں، تخلیق مجھ پر آتی ہے، وہ میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ویسے ہی رکھوں. ویسے سے مراد آپ یہ کی ہے کہ میں اس فیوریٹ کو نظم، آپ کی اپنی فیوریٹ نظم جو آپ کو آپ کی اپنی نظم بہت پسند ہو. یہ بہت مشکل سوال ہے. مجھے سب سے بہت بڑی نظم مشکل سوال. اردو کی جو سب سے بڑی نظم ہے، میں میری فیوریٹ، وہ میں بتا دیتا ہوں: ابلیس کی مجلس شورا. اوکے. اردو کی ماشاء اردو اللہ. کی سب سے بڑی نظم ابلیس کی مجلس شورا، اور 20ویں صدی کی بھی سب سے بڑی نظم دنیا کی مجلس، اس ابلیس کی مجلس شورا. اس کی وجہ یہ بہت بڑی یعنی کہ چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کہہ رہا میں، یہ حقیقت ہے. صرف یہ ہے کہ ہم کو اچھی چیزیں اپنی نظر نہیں آتی. آج بھی ابلیس کی مجلس شورا آج بھی اتنی ہی آپ کے عہد کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور روشنی دیتی ہے جتنی 1936 میں دیتی. ٹی ایس ایلیٹ کی جو پوئم ہے، یہ میرے پاس 8-9 ورژن پڑے ہوئے ہیں، یہ پیچھے میں نکال کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. میرے پاس وہ بھی ہے جو ایزر پاؤل نے کراس کر دیے تھے، صفحے کے صفحے کراس کر دیے تھے، وہ بھی ہے. لیکن ٹی ایس ایلیٹ کی نظم میں ایک اشوبیہ ہے، اس کے نام سے ہی پتہ لگتا ہے، ویسٹ لینڈ، یعنی کہ رونا دھونا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سے 1 کروڑ یورپ کے انسان مر گئے تھے یہ جنگوں میں، جنگ عظیم میں. تو اس کے سامنے ایک خاک کا ڈھیر تھا، یورپ، اور پھر اس میں رونا دھونا ہے اس میں. اچھا، اینڈ پر آگے وہ کہتا ہے شانتی شانتی.
اب اس شانتی کے پس منظر میں کوئی فلاسفی بھی ہے؟ نتھنگ، نتھنگ. اقبال نے سود کو موضوع بنایا، بین الاقوامی معیشت سے تعلق رکھتا ہے. اس نے مقامی پیروں فقیروں، جنہوں نے جو یہ آستانے ہیں، ان کو موضوع بنایا. اس نے معاشی نظام کو، اس نے اخلاقی نظام کو، اس نے تعلیمی نظام کو. یعنی کہ ابلیس کی جو مجلس شورا ہے، وہ آج بھی اگر ہم اپنے سامنے رکھ کے اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے. اور لیکن ہمیں چونکہ اپنی چیزیں اپنی چھوٹی نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والی چیز. ہم نے پڑھنے والی ہماری جو ہم نے انکساری کو بڑا اپنے اوپر طاری کر لیا کہ پھر اپنی چیزوں کو اہمیت دینا ہی چھوڑ دی. تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا ہمارے اندر جو ہے ایک خامی ہو گئی. بحیثیت استاد ہم چاہیں گے کہ آپ نوجوان نسل کو کچھ جو ہے پیغام دیں، اور ہم اپنا اس پروگرام کو پھر وائنڈ اپ کریں آپ کے خوبصورت پیغام کے ساتھ. اصل میں یہ نصیحتیں اور پیغامات سے تو ویسے میں تو کہتا ہوں ماحول بنانا چاہیے. میں بلکہ والدین کو مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ وہ گھر میں ماحول بنائیں، مل کے بیٹھنے کا وقت بنائیں، کتابیں پڑھنے کا، کچھ کوئی منتخب چیزیں. اچھا، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انتخاب کرنا. میں بھی نیٹ یوز کرتا ہوں، میں انتخاب کرنے کی ایک اچھا کتابیں آپ کو بہت گمراہ کرتی ہیں، اسی طرح انٹرنیٹ بھی بہت گمراہ کرتا ہے. اپنی چوائس کی کتابیں بہترین، آپ کی جو چوائس ہے اپنے مطابق، یہ انتخاب کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو انتخاب کرنا کتابوں کا ہو یا سائٹس کا ہو، یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ خود اچھی سائٹ، بہت اچھی سائٹس ہیں ہر موضوع پر، دنیا بھر کا نالج اتھینٹک ہونا چاہیے. فیک سے بچائیں، فیک کو بند کروائیں، فیک کی رپورٹ کریں. اور یہ جو خبروں کا معاملہ ہے، یہ تو خیر آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ گھمسان مچا رکھا ہے کہ سچ اور جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں رہی. پنجابی کا ایک لفظ ہے گھڑمس. یہ ایک گھڑمس ہے کہ جس کے اندر کوئی ایک چیز آپ کی شناخت نہیں، اپنی سب شناخت اپنی کھو رہے ہیں. تو یہ والدین کو چاہیے کہ اپنی شناخت، جو شناخت اس سے شرمائیں مت. عہد غلامی میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو آقا ہوتے ہیں وہ آپ کی اچھی چیزوں سے بھی آپ کو ایسا وہ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی اچھی چیزوں سے بھی نفرت ہونے لگتی. تو یہ خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. اور ہر زبان اچھی ہے، کوئی زبان بری نہیں ہوتی، لیکن ہم انگلش کے پیچھے اس طرح پاگل ہو جانا. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ انگریزی زبان کو اگر بیچ میں سے نکال دیں نا، آپ ایک طرف کر دیں، یقین کر لیں آپ کے 90% مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ ایسا کمپلیکس پیدا کیا گیا ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے اذہان جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک جاتے. ابھی آپ عالم میں دیکھی ہوں گی کچھ چیزیں ایسی کہ انگریزوں کے سامنے ہمارے بڑے بڑے دماغ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ چوہے بن گئے. تو یہ بنایا گیا ہے. اور جہاں تک یہ گندی زبان استعمال کرنا اور ولگیرٹی اور یہ اوچ پوچ، یہ سیاستدانوں نے شروع کی. جو سیاست سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ کہ ہمیں جن مقاصد کے لیے، جمہوری مقاصد کے لیے، اصل میں تو بنائے ہوئے مقاصد بھی اوپر ہم پر تھوپ دی جاتے ہیں نا. یعنی کہ وہ مقاصد جو ایک اچھی نیشن بنانے کے لیے، ان سے فراموش کرنے کے لیے، اس میں ایک چیز سب سے اوپر جو رکھ دی گئی ہے، جس کے بوجھ تلے پوری قوم دب گئی ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ اس سے نکل آیا ہے باہر، وہ اوپر سے جوتے مار رہا ہے پورے ہجوم کو، وہ ہے انگریزی زبان. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اپنے اعتماد کو بحال کریں، ورشی اپنے صاحب بچوں کے اعتماد کو بحال کریں، سب جی، سے اچھی بات ہمارے وہ پروگرام کوئی کا ہمارے تکنیکی پروگرام کا صدر ہو. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے فرشی صاحب. تھینک یو سو مچ. سب بہت سے پہلے شکریہ. تو آپ نے ہم کو اپنا اتنا قیمتی وقت دیا، اور آپ سے بات کر کے آپ کے ساتھ جو یہ پوری نشست رہی وہ بہت زیادہ فائدہ مند رہی، اور جو سننے والے ہوں گے ان کو بھی
کافی زیادہ یہ علمی قسم کی نشست ہے یہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر کبھی ہوا موقع تو آپ کو ضرور اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے. بہت شکریہ. آپ کو السلام علیکم. آپ کا اللہ بہت حافظ. شکریہ. دیکھنے والوں سننے والوں کا بہت شکریہ. اور اگر کوئی کام کی بات میرے سننے والوں کو اچھی لگی ہو تو اس پر عمل ضرور کریں. سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہم سن لیتے ہیں، سنتے بہت ہیں، عمل کا اور عمل نہیں اس پر کرتے. موقع نہیں ملتا ہے. بہت بہت شکریہ، شکریہ. بہت شکریہ. اللہ بہت حافظ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.